अस्सलाम वालेकुम। मैं मुश्ताक ताहिर खिली लोडाई कैलिफोर्निया से आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। पहले भी मैं कई दफ़ा अपने मैसेज रिकॉर्ड किए और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोगों ने उनको सुना, देखा और कमेंट्स भी किए। और इस दफ़ा आप लोगों को मालूम है कि हम यहाँ पर काफ़ी अरसे से रहते हैं और हमारे हकूक़ भी हुकूमत हमें देना चाहती है, जो भी हो, चाहे वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो। लेकिन हम में से किसी ने जुर्रत नहीं की कि हम उन हकूक़ को लेने के लिए कोशिश करें। कोशिश करने का तरीक़ाकार यही है कि आप हुकूमत के किसी भी हों, सिटी से लेके हायर जहाँ भी आप हैं, आपकी मेंबरशिप, आपकी नुमाइंदगी होनी चाहिए, ताकि आप उस वक्त की हुकूमत को या सिटी काउंसिल को या काउंटी बेसिस पे जो भी हो उनको आप बता सकें कि आपकी कम्युनिटी के क्या हकूक़ हैं। अफसोस तो ये है कि माजी में इस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, जिसकी वजह से मैं नहीं कहता कि कौन ज़िम्मेदार है या कौन नहीं है। बहरहाल जो भी है, इस वक्त हमें इस सिलसिले में कोई बात नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ, और स्पेशली यंग से जो कि यहाँ पैदा हुए और पढ़े हुए हैं और अच्छी तरह बोलने लिखने में उनका तजर्बा भी है, वो अमेरिका में रहकर अमेरिका की सोसाइटी में अपने हकूक़ के लिए और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए आप अपनी नुमाइंदगी शो करें। आप सिटी काउंसिल, स्टेट या फिर जो आप आपके यहाँ अवेलेबल हो, आप उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और एक तो इससे आपको भी फ़ायदा होगा, दूसरा इसको कम्युनिटी को हमारे मुकाबले में जो और कम्युनिटियाँ रहती हैं, मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं हिंदुओं और सिखों के बारे में कहना चाहता हूँ। वो लोग बड़े एक्टिव हैं और जो भी हुकूमत आती है उनमें उनकी अक्सरियत होती है और वो जो चाहते हैं अपने लिए कर लेते हैं। लेकिन पीछे जो रहते हैं वो हम मुसलमान या पाकिस्तानी रहते हैं। इसलिए आप अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करें और इसके लिए भी सोचें। दूसरा इसका तरीक़ाकार ये है कि आप अपने टाउन या काउंटी जिसमें भी रहते हैं, वहाँ की जो तंजीमें हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, उनमें भी आप मुतहर्रिक हों और कोशिश ये करें कि अपने इलाके से किसी न किसी कैंडिडेट को हर इलेक्शन में नॉमिनेट होने के लिए खड़ा करें। इससे एक तो इत्तेहाद बढ़ता है, दूसरा मुल्क का नाम अच्छा होता है और आपके अपने भी बेनिफिट हैं, आपके फैमिली बेनिफिट्स हैं, आपकी कम्युनिटी बेनिफिट्स हैं। और इस तरह अगर आप करेंगे तो पाकिस्तान जो कि इस वक्त तक नक्शे पर एक अच्छे तरीके से उभर कर सामने आया, अगर आप चाहें तो आप इससे भी ज़्यादा उसके लिए कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये काम थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन बहरहाल हर इसका अंजाम जो है वो बहुत बेहतर है आपकी फैमिली और आपकी कम्युनिटी और आपके मुल्क के लिए। इसका तरीक़ाकार तो मुख्तलिफ है, हर आदमी अपने इलाके और अपने उसके मुताबिक तरीक़ाकार नामिनेट करता है। मैं भी एक अरसा से इस मुल्क में रह रहा हूँ और इंतखाबात में हिस्सा ले रहा हूँ, और अल्लाह का फ़ज़ल है कि मैं ये तो नहीं कहता, लेकिन अंदाज़े के मुताबिक मैं कैलिफोर्निया में रहता हूँ, जैसे मैंने कहा लोडाई में। लेकिन मैंने देखा है कि अभी तक ये मैं फ़ख्र की बात नहीं करते, मैं ये अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोग की मेहरबानी है कि जिसकी वजह से आज तक कैलिफोर्निया में जितने इंतखाबात हुए, मैं उसमें लास्ट 2022 में मैंने डिस्ट्रिक्ट 9 कैलिफोर्निया के लिए असम्बली का किया। और मेरे मुकाबले में जो शख्स था वो 5-6 दफ़ा लड़ भी चुका था, बहुत अमीर भी था, उसके मॉरलिटी या फ़िज़िकल उसकी भी हेल्प थी। उसके मुकाबले में मेरी हर चीज़ फ़िज़िकल ज़ीरो, मॉरल ज़ीरो, मॉनेटरी ज़ीरो, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने अल्लाह का नाम लेकर और आप लोगों के सहारे पर ये काम किया, जिसकी वजह से मैंने 43,109 वोट लिए। मुझसे जीतने वाले ने गो के ज़्यादा लिए, लेकिन उसकी वजह थी, जैसे मैंने कहा कि आप उसके पास वो तमाम रिसोर्सेज मौजूद थे जो कि उसको कामयाब करते, लेकिन मेरे पास उनमें से एक रिसोर्स भी नहीं था, जिसकी वजह से मैं करता। फिर भी मैंने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया
کہ میرا خیال میں پاکستان کی تاریخ میں یا پاکستانی جو یہ رہتے ہیں جو اس سے پہلے بھی مختلف طریقے سے انتخاب لڑتے رہے سب سے ٹاپ پہ ہوں، یعنی 43,109۔ یہ میں نے کہا نا کہ میرا کوئی کمال نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی اور آپ لوگوں کا ساتھ تھا۔ اس دفعہ میں 2024 میں نہیں لڑ سکا کیونکہ میرا بائی پاس ہوا تھا، اور 2026 میں انشاءاللہ کیلیفورنیا کے لیفٹیننٹ گورنر کے لیے خواہش رکھتا ہوں، اور اس کے لیے پروگرام بن رہے ہیں جو کہ ترتیب ہوگی، کچھ ٹیمیں بن رہی ہیں اور کچھ ایسے طریقہ کار تاکہ ہماری اکثریت ہو، لیکن میری اکثریت اسی وقت ہوگی جب کہ میرے پاس یہ 3 ریسورسز موجود ہوں گے۔ ایک تو میرے پاس فزیکل، جس میں مطلب ٹیم ورک ہوتا ہے، مورل مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس چیز کو کام کریں، ذرا ہارڈ ورک سے کام کریں اور اپنے دوستوں کو انکریج کریں، اینڈ تیسرا مانیٹری۔ یہ تینوں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو پھر انسان کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور کامیابی کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن دیکھیں ابھی تک تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے جیسے بھی کہا کہ ایک بات کہی کہ میں نے کہا اس کام میں رکاوٹ بھی ہے، کیونکہ ہماری جو مسلم تنظیمیں ہیں اور وہ ہمارے ماسک وغیرہ میں جو انتظامیہ ہے وہ آپ کے راستے میں، جیسے میرے راستے میں وہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، آپ کے راستے میں بھی وہ رکاوٹ بنیں گے، لیکن آپ ان سے نہ گھبرائیں، کیونکہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے حقوق کیا ہیں اور ہم ان حقوق کو لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں اس کے لیے متحد ہونا پڑے گا۔ جیسے میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ 2026 میں کینڈیڈیٹ ہوں گا لیفٹیننٹ گورنر کیلیفورنیا کا، لیکن یہ ابھی تک تو پلاننگز ہے اور اس کو فائنل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کہاں تک کامیاب ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا اور آپ لوگوں کا تعاون ہوا تو کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم بھی بیہائنڈ رہ جائیں، جبکہ میں نے کہا نا کہ 2022 میں میرے پاس کوئی ریسورس نہیں تھا، میرے کا کوئی مورل سپورٹ نہیں تھی، کوئی فزیکل نہیں تھی، مانیٹری تو تھو ہی زیرو، کیونکہ جو ہمیں ڈونیشن دینے والے تھے وہ تو ہمیں مسجد کے اندر جانے سے بھی منع کرتے ہیں، میرا مطلب مسجد کی انتظامیہ، اس لیے ان لوگوں پہ ڈیپینڈ نہیں ہونا، کیونکہ ان لوگوں کے بارے میں کسی کے بارے میں بری بات نہیں کہتا کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ لوگ جو مسجد کے انتظامیہ ہیں ان میں تقریباً 99% قابل اعتماد نہیں ہیں، اور اگر ینگ جنریشن چاہے تو ان کو ریموو کر کے بہترین قسم کے لوگ مسجدوں کے انتظامیہ لے کے آئیں۔ میرے ساتھ بھی لاسٹ ویک ایک واقعہ ہوا، جیسے کہ میں نے کہا کہ میں ٹیم بنا رہا تھا، میں لوگوں سے باتیں کر رہا تھا، میں لوور سیکرامنٹو اسٹاکٹن کی مسجد میں گیا، تو اس سے پہلے کہ کوئی کام کرتا مجھے وہاں کے انتظامیہ کے ایک صاحب نے کہا جی کہ آپ کو ہم بولنے نہیں دیں گے، میں نے کہا 5 منٹ دے دیں، لیکن بہرحال چلیں جیسا بھی کیا، یہ نہیں کہ انہوں نے مجھے روکا تو میرا کوئی کام روک کیا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان لوگوں سے ذرا گریز کریں اور کوشش کریں کہ اپنی مسجدوں میں اچھے لوگ لائیں جو کہ اس کام کو کریں، کیونکہ یہ ایک ذمہ داری کا کام ہے۔ لیکن ابھی میرے خیال میں میجارٹی جو لوگ ہمارے مسجدوں کے نظام چلا رہے ہیں وہ بیچارے، میں یہ تو نہیں کہتا ان پڑھ ہیں یا لکھ پڑھ نہیں سکتے، لیکن ان کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں ہے۔ تو چلیں میں اپنے اصلی مقصد کی طرف ابھی آ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان سے نکلے ہیں، پاکستان کا ماحول اور امریکہ کا ماحول ضرور ہے، جہاں مرد متحرک ہیں وہاں عورتوں کو بھی متحرک ہونا چاہیے اور پڑھنا چاہیے اور اسکول میں جانا چاہیے، اور اپنی فیملی ہسبینڈ یا جو بھی ہو ان کے ساتھ ان کو تعاون کرنا چاہیے اور سپورٹ کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا۔ میں اس کے بعد ذرا تفصیل سے بات بھی کروں گا۔ ایک اور بات وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم پاکستان خدا کے فضل سے انڈیا پاکستان وار میں پاکستان دنیا کے ٹاپ کلاس میں آ گیا ہے، پاکستان کے لوگ اچھے ہیں، پاکستان کی فورسز اچھی ہیں، لیکن ایک پرابلم جو ہے وہ ہمیں فائنینس کا ہے کہ پاکستان مالی لحاظ سے کمزور ہے۔ اگر آپ کوشش کریں تو پاکستان کو اگر مالی لحاظ پہ بھی آپ اس کو مضبوط کر سکتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان دنیا کا ون آف دی ٹاپ کنٹری ہوگا، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہماری فورسز اور خاص طور پر ایئر فورس اور دوسری فورسز جو ہیں وہ میدان جنگ میں کس طرح لڑی اور اپنے سے 6 گنا طاقت کو شکست دی۔ آج مودی صاحب لوگوں کے سامنے جواب نہیں دینا چاہتے کیونکہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ اگر ہمیں یہی مقام اور یہی عزت حاصل کرنی چاہیے تو
تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کے جو قرضے ہیں ہم ان کو پے کر دیں. اس کا طریقہ کار تو مختلف ہیں، لیکن میں نے ماضی میں بھی کوشش کی، لیکن مجھے پاکستان ایمبیسی کی طرف سے کوئی تعاون نہیں ملا. اگر پاکستان ایمبیسی کوئی اس قسم کا اکاؤنٹ کھول دے جس میں پاکستانی اس میں فنڈ جمع کریں اور وہ پاکستان کو بھیج دیا جائے، کیونکہ پاکستان میں کوئی ایسے جو بھی ادارے پاکستان کے اندر بنیں گے وہ قابل اعتماد نہیں ہیں، کیونکہ وہ مس یوز اور پاکستان کچھ نہ کچھ شارٹیج کم سامنے آتی رہتی ہیں. اس لیے میں آپ سے پھر ایک اور درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کی صف پر آ جائے، اور اسی طرح جیسے کہ سابقہ حکومتوں میں، موجودہ حکومت میں تو مجھے معلوم نہیں ہے، بائیڈن کی حکومت میں 55 ہندو تھے جو اس کو گائیڈ کرتے تھے، اور لیکن پاکستانی میرا خیال ہے 2 یا 4، 1 یا 2 عورتیں ہیں اور 1-2 مرد تھے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. وہ بھی اس کے دکھانے کے لیے کہ بھئی ہم پاکستان کے ساتھ کیسے کرتے ہیں. ہاں کہ بائیڈن انتہا کا غلط آدمی تھا، اور اس کی وجہ سے دنیا اور امریکہ اور خاص طور پر پاکستان کو بہت نقصان ہوا ہے. خیر میں پاکستان کی سیاست میں تو ابھی نہیں جانا چاہتا، کیونکہ مجھے جو کام کرنا ہے وہ ہو سکتا ہے میرے راستے میں رکاوٹ ہو، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے یہاں متحدوں اور اپنے نمائندے نامینیٹ کریں، اور جو بھی ہوتا ہے بغیر کسی اختلاف کے اس کو اپنی سپورٹ کریں، کیونکہ اختلافات تو ہوتے رہتے ہیں. جہاں ملکی مفاد کا معاملہ ہے وہاں پر متحد ہو جائے. اور دوسرا، میں بھی جیسے میں نے کہا کہ میں بھی الیکشن لڑ رہا ہوں 2026 میں ایز اے لیفٹیننٹ گورنر کیلیفورنیا، اور مجھے بھی آپ لوگوں کی تعاون کی ضرورت ہے. میں اسی کے ساتھ بات کو ختم کرتا ہوں، اور پھر میں ایک بار دفعہ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ میرے اس میسیج کو، کیونکہ میرے ریسورسز بہت لمیٹڈ ہیں، آپ میرے اس میسیج کو جتنا بھی آپ فارورڈ کر سکیں، کمنٹ کر سکیں، دوستوں کو بھیج سکیں، آپ ضرور کریں، کیونکہ اس سے مجھے بھی سہولت ہوگی. اور جو شخص میرے ساتھ کوئی رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے، میں بتایا کہ میں لوڈائی میں رہتا ہوں کیلیفورنیا میں، اور میرا کنٹیکٹ نمبر ہے 2095706089. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ کے ٹائم کا. لیکن جو میں نے بات کہی ہے اس کے بارے میں ضرور سوچیں. ایک تو آپ یہاں کی لوکل کمیونٹی میں ایکٹیو ہوں، گورنمنٹ میں ایکٹیو ہوں، اور پاکستان کی مدد کریں تاکہ پاکستان جس ناموس مرض میں بیمار ہے، یعنی مقروض ہو گیا ہے، وہ اس کا دور ہو جائے. آپ اس بات کا نہ خیال کریں کہ کون حکومت میں ہے یا کون نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے جو ہے غلط ہے، لیکن اگر اس وقت یہ بحث کا ٹائم نہیں ہے. اس وقت پاکستان کو اس کی مصیبت سے آزاد کرانا ہے، اور یہ اللہ کی مدد اور آپ کے تعاون سے بہت آسان ہو جائے گا. چلیں، میری طرف سے بہت بہت سلام. مشتاق طاہر خیلی، USA. خود اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے اور USA بھی. تھینک یو.